मसीह खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ महफिल मसीहा चैनल के लिए, जिन्होंने आज मुझे ख़ास तौर पर अपने यहाँ मदऊ किया ताकि मैं खुदा के कलाम को, उसकी मीठी बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। मेरा नाम पास्टर शहजाद है और मेरा तल्लक प्रेस चैपल इंटरनेशनल चर्च के साथ है और लाहौर ब्रांच में मुझे बतौर पास्टर आर्टिस्ट मेरा किया गया है। और इन सब बातों के लिए हम मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आए हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस, उसका 24 बाब। आज हमारा जो मजमून है वो है कलीसिया, और अंग्रेजी जुबान में कलीसिया को चर्च कहा जाता है। और मुझे नहायत अफसोस होता है जब मैं अपने मसीही लोगों के साथ बातचीत करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कलीसिया का या चर्च का मतलब बताएं, तो बाज़ लोग जो हैं वो खामोश हो जाते हैं और बाज़ लोग बड़ी जल्दी से जवाब देते हैं कि पास्टर साहब, चर्च या कलीसिया जो है वो बिल्डिंग का नाम है, एक ऐसी मखसूस जगह जहाँ पे हम इबादत करते हैं। और मुझे इंतहाई अफसोस होता है, मैंने भी जब इस भेद को नहीं सीखा था तो मैं भी अनजान था कि कलीसिया का जो लफ्ज़ है, बेसिकली उर्दू में हम कलीसिया और अंग्रेज़ी में इसे चर्च कहा जाता है। और कलीसिया का मतलब जो है वो है बुलाए हुए लोग, अलहदा किए हुए लोग, खरीदे हुए लोग, चुने हुए लोग। ये है बेसिकली कलीसिया। और आज हम सिर्फ बिल्डिंग को ही कलीसिया तस्वर करते हैं, और यही वजह है कि आज हम उन भोले मसीहियों की मानंद हैं जो अपनी बरकतों को खोने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे, बल्कि खोते जा रहे हैं। कलाम की सच्चाइयों से नावाकिफ रहकर कलाम की उन बरकतों को उन्होंने खो दिया है और उन बरकतों को पाने के लिए तैयार नहीं है जो भेद खुदा ने कलाम मुकद्दस में रखे हैं। कि कलीसिया तो वो लोग हैं जो मसीह के बुलाए हुए, जो खून से खरीदे हुए हैं, जिनको मसीह ने कीमत लेकर खरीदा है, कीमत दी गई है। यीशु मसीह ने अपना मोल जो है वो हमारा मोल अदा कर दिया है। और 24 बाब, मत्ती 24 बाब में हम इसी बात को देखेंगे। लिखा है पहली आयत में, यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। अब मेरा सवाल यह है कि अगर इमारतों ने या बिल्डिंग्स ने आसमान पे उठाया जाना होता तो खुदावंद यीशु मसीह कभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करते। इसका मतलब बिल्डिंग का होना जरूर है, हैकल का होना जरूर है। यहाँ पे जिस हैकल की बात की जा रही है ये दूसरी हैकल है। पहली हैकल जो बड़ी आलीशान थी, जिसको सुलेमान ने बनाया, जो दाऊद का बेटा था, और उसे जब तबाह व बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद नीरू बादशाह के दौर में इस हैकल को बनाया गया, जिसका तज़किरा बाइबल मुकद्दस में हम सुन रहे हैं। और यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि यहाँ पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आज उस हैकल का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। सिर्फ आज वो जगह हम देख सकते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि अब तीसरी हैकल की तैयारी के लिए जो है वो तैयारी की जा रही है। आज कलीसिया के इस भेद को समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो लोग अपने आप को कलीसिया कहते हैं, जो कहते हैं कि हम मसीह की दुल्हन हैं, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो लोग जो अपने आप को पाकीज़ा समझते हैं, अपने आप को मोमन समझते हैं, अपने आप को बरगजीदा समझते हैं, उनमें से भी आधे लोग
آسمان کی بادشاہ میں جائیں گے اور آدھے اس زمین پر رہ جائیں گے۔ اب آپ سوال کریں گے پاسٹر صاحب آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آدھے لوگ زمین پہ رہ جائیں گے اور آدھے آسمان پہ اٹھائے جائیں گے؟ جی ہم کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو مختلف مذاہب سے مختلف عقیدوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں کہ ہم کلیسیا ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کو مسیح نے خرید لیا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی جب ان کا دلہا آئے گا تو آدھے زمین پر رہ جائیں گے اور آدھے دلہا کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جی بڑی مشہور سنڈے اسکول میں بھی ہم بچوں کو سکھاتے اور خود بھی ہم نے سیکھا 10 کنواریوں کی مثال ہم سب کو زبانی یاد ہے، اور متی رسول کی معرفت انجیل مقدس 25 باب میں لکھا ہے اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشرے لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی، ان میں سے 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھی۔ یہ اس کلیسیا کی منظر کشی کی گئی ہے جب دلہا آسمانوں پہ آئے گا اور اپنی کلیسیا کو اپنی دلہن کو ساتھ لے کر جائے گا، اور ہم اسی خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہم بھی مسیح کے ساتھ جائیں گے۔ مگر یہاں پہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آدھے لوگ 50% لوگ جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہ میں جائیں گے اور 50% نیچے رہ جائیں گے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، میں کرسچن مذہب کی مسیحی عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ اپنی کلیسیا کو، اپنے خریدے ہوئے لوگوں کو جن کو اس نے مول لے کر خریدا ہے اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا، اور 1000 سالہ بادشاہت کے لیے ہمیں تیار کیا جائے گا، اور ہم وہ لوگ جو زمین پر ہوں گے ان کا فیصلے کریں گے، ان کی عدالت کریں گے۔ ہم اس سسٹم کا حصہ بن جائیں گے جو باپ کا سسٹم ہے جسے ہم آسمان کی بادشاہی کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو جنت بھی کہتے ہیں۔ مگر آج ایک اور خاص بھید جس سے ہم سب مل کر سیکھیں گے، ایک سوال اور بھی میں اکثر لوگوں سے کرتا ہوں کہ کیا جب مسیح آئیں گے، جب کلیسیا آسمان پہ اٹھائی جائے گی، جب ریپچر ہو جائے گا تو کیا اس وقت پوری دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا آسمان اور زمین تباہ برباد ہو جائیں گے؟ اس سوال کا بھی کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ آج ہم ان چیزوں کو بھی سیکھنے کو ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی یہ آمد ہوگی جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ چور کی مانند آ جائے گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، اس وقت یسوع مسیح کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے بلکہ بادلوں پہ صرف دکھائی دے گا، اور اس کے ساتھ اس کے فرشتے ہوں گے۔ یہ ریپچر ہے، یہ مسیح کی آمد ثانی نہیں ہے۔ اس میں صرف کلیسیا اٹھائی جائے گی اور یسوع مسیح بادلوں پہ دکھائی دیں گے، وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اور مختلف قبیلوں سے، مختلف امتوں سے لوگوں کو چنا جائے گا، تھوڑے تھوڑے کر کے، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے اس چرچ سے، تھوڑے اس چرچ سے۔ آپ یقیناً اب سمجھ رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جن کو مسیح چن کر لے جائے گا وہ ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ اور پولس رسول تسالونیکیوں کے نام خط میں اس بات کو بیوں بیان کرتا ہے کہ پہلے جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو زندہ ہوں گے ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ یہ وہ بھید ہے۔ اور جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم 1000 سال تک تو آسمان پر بادشاہی کریں گے اور زمین پر لوگ ابلیس کی پیروی کریں گے۔ آج چرچز میں اس بات کی منادی کی نہیں جاتی، لوگوں کو ریپچر کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا، بلکہ لوگوں کو عالی شان بلڈنگیں بنانے پر لگا دیا گیا ہے۔ آپ بلڈنگز بناتے رہیں، لوگوں کو
مال و دولت دیتے رہیں، یتیم خانوں میں دے دیں، بیواؤں کو دے دیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی مسیحوں کو کرنا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، کیونکہ جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی، جب ہم وہ لوگ جو 50% ہوں گے آسمان کو اٹھا لیے جائیں گے، تو پھر ایسے ہوگا کہ جو لوگ زمین پر رہ جائیں گے، اور اس سب کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابلیس کی قید میں ابلیس ہم سے ہر وہ کام کروائے گا جو وہ چاہتا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم نے ماسک لگائے، اور یہ صرف پاکستان کی کلیسیا کے لیے نہیں تھے، یہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سسٹم کو رائج کیا گیا۔ انہوں نے اپنے ماسک کے جو احکامات تھے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگ ماسک پہنتے تو ان کو راشن ملتا، جب ماسک پہنتے تو دفتروں میں جاتے ان کو سیلریاں ملتی، اور جب وہ ماسک پہنتے تو ٹرینوں میں سفر کرتے، جب ماسک پہنتے تو ہوائی جہازوں میں سفر کرتے، اور جو ماسک نہ پہنتا اس کو ان سارے لوازمات کی اجازت نہ تھی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا اس بات کو فالو کرنے لگ پڑی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ویکسین بھی لگوائے، اور پھر ہم نے زور و شور کے ساتھ وہ کام بھی کیا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ اینٹی کرائسٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک فرد واحد کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، کیونکہ ابلیس کی بادشاہت کا نظام اس زمین پر قائم ہونے والا ہے۔ مگر ہم خوش قسمت لوگ ہوں گے، ہم جو کلیسیا جن کو یسوع مسیح نے قیمت دے کر خریدا ہے، وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے جائیں گے، اور مصیبتیں، دکھ اور کال جو لوگ زمین پر رہ جائیں گے وہ اس کا سامنا کریں گے۔ مگر میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اور آج بہت سی باتیں سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، اور ابھی میں فیس بک پہ ایک دیکھ رہا تھا، پوسٹ لگی ہے، اس کے اوپر یہ تھا کہ ہم جس پڑوسی قوم کے اندر رہتے ہیں ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ جب آخری وقت آئے گا تو بھیڑ بکریاں چرانے والے جو لوگ ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہے وہ بنانا شروع کر دیں گے، پلازے بنانا شروع کر دیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں دبئی میں، قطر میں، سنگاپور میں، تھائی لینڈ میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، بڑی بڑی بلڈنگز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ اور ہم تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ایک تیسری دنیا کا ملک ہے، غریب ملک ہے، اور اب چونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، آج ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا، جب شاگرد یسوع مسیح کے پاس آ کر یہ پوچھتے کہ یسوع مسیح تیرے اس دنیا میں آنے کا نشان کیا ہوگا، اور یسوع مسیح نے تب انہیں کہا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ آج وہ لوگ جو بلڈنگز بنانے میں لگے ہوئے ہیں، آج لوگوں کی روح کی پرورش کے لیے پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ اور آج جب میں اپنے دوست سے ملا اور ان کی پہلی بات ایک جھٹکے میں میرے دل پر اثر کی گئی کہ لوگ کلام کی بشارت کے لیے پیسہ لگانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ ایک ایسی کلیسیا تیار ہو جائے جس کے بدن پر کوئی داغ اور جھری نہ ہو۔ ہمارا یسوع مسیح جو ہمارا دلہا ہے وہ ایک ایسی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، مگر افسوس کہ ہم ان بے وقوف جو کنواریاں ہیں شاید ہم ان کی لسٹ میں آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے جو آنے والا ہے۔ ہاں یسوع مسیح آنے والا ہے، مگر آج ہمیں عقل مند کنواریوں کی مانند اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یسایہ 62:12، یسایہ خدا کا بندہ برسوں پہلے اس بات کی پیشن گوئی کرتا، اور وہ کہتا ہے اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے۔ کون لوگ ہیں جن کی بابت یہ بات کی جا رہی ہے؟ وہ ہیں جن کو مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہے۔ یہ ہے وہ کلیسیا، یہ ہے وہ کلیسیا۔ آج یسوع مسیح ایک ایسی کلیسیا کے انتظار میں ہے
جس کا وہ دلہا ہے اور جس کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 20 آیت میں پولس رسول کہتا ہے کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں یسوع مسیح نے اپنے لہو سے خریدا ہے، اس نے کلوری کی صلیب پر اپنا قیمتی خون بہایا اور ہمیں مول لے لیا تاکہ ہم اس کے ساتھ آسمانی بادشاہت میں شریک ہو جائیں، ایسی بادشاہت جو 1000 سالہ بادشاہت ہے جس کو ہم ملینیم بھی کہتے ہیں۔ آج ملینیم کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں ایسے خادمین کے لیے جو مال و دولت کی پرواہ کیے بغیر فاقوں کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، کال کے ساتھ خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کی روح بچ جائے، کیونکہ چرچ کا جو بیسک کام ہے وہ لوگوں کی روحانی پرورش کرنا ہے۔ جسمانی پرورش کے لیے تو اور بہت سے ادارے موجود ہیں، بہت سی NGOs موجود ہیں۔ آج ایسے چرچز مبارکباد کے مستحق ہیں جو لوگوں کی روحانی پرورش کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ایسے چینلز کے لیے، محفل مسیحا کے لیے خاص طور پر، جو کلام کی بشارت کے لیے اپنے آپ کو تیار اور بیدار رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں چور کی مانند آ جاؤں گا اور اس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ آج ہمیں تیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ان 50% لوگوں میں شامل نہیں ہو جانا جنہوں نے زمین پر رہ جانا ہے، بلکہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر آسمانی بادشاہت کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ ہم ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور میں پھر سے شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی پاسٹر فاقد کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ آئیں ہم سب اپنے سر کو جھکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور دعا کریں کہ خداوند جب تو اس دنیا میں دوبارہ آنے کو ہے، تیری آمد نزدیک ہے، تو خداوند تو ہم پر فضل کر، ہم پر رحم کر، تاکہ ہم اے خداوند تیری بادشاہت کا حصہ بن جائیں خداوند۔ اور اے خداوند منت کرتے ہیں کہ تو ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بن۔ اے خداوند ایسے لوگ جو کلام کی سچائیوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اے خداوند ان تک ہماری رسائی ہو تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کی بشارت کو، اے خدا پوری سچائی کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اے خداوند یہی حقیقی طور پہ فل گاسپل ہے، مکمل تعلیم ہے، کیونکہ آدھا سچ بھی جھوٹ ہے خداوند۔ وہ لوگ جو اس کام کو پورا نہیں کر رہے خدا، ان کے لیے بھی تیری برکت اور تیری سلامتی چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں کو روشن کرے خدا، لوگ تیرے کلام کی سچائیوں کو جانے خدا، اور اپنی زندگیاں تجھے دے۔ اور اے خداوند ہم بھی اس کلیسیا کا حصہ بن جائیں جنہیں تو نے اپنے قیمتی لہو سے مول لے کر ہمیں خریدا ہے۔ یہ دعا تیرے پیارے میٹھے اور جلالی نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔